अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल अजीज़ खान। मेरी हस्ती में आना एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका के 37वें कन्वेंशन के मौके पर अमेरिका भर से वाशिंगटन में जमा होने वाली पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया। 5 दिन जारी रहने वाले अपना के इस कन्वेंशन में पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के दूसरे हिस्सों के नुमाइंदे, पाकिस्तान से खास तौर पर मदऊ एनालिस्ट और बिजनेसेस शामिल हुए। इस इवेंट को ऑर्गेनाइजर्स ने बड़ी महारत के साथ पाकिस्तानी कल्चर के रंगों से सजाया था। इस मौके पर हमने अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए 3 पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस और पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की सदर से दुनिया में पाकिस्तान के इमेज और इसकी नेम ब्रांडिंग के हवाले से बात की। तो नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मंसूर आबदी साहब। आप जो हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं किडनीज और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू स्पीक टू अस। बहुत। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आप इस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं, पाकिस्तानियों का साइंटिफिक सेक्टर के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो क्या वजह है कि वी स्टिल सी दिस स्टेरियोटाइप अबाउट पाकिस्तानीज? ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसलिए कि आप दो एंगल हैं इसको जवाब देने के। आप क्या देखते हैं स्मॉल कम्युनिटीज़ में जहां पाकिस्तानी डॉक्टर सर्व कर रहे हैं, और आप एक मैस स्केल पे क्या देखते हैं। मैस स्केल पे जो आप देखते हैं वो इम्प्रेशन जो कि मीडिया ने क्रिएट किया है पाकिस्तान का, किसी भी बॉम्ब ब्लास्ट के साथ जो नाम अटैच होता है पाकिस्तान का, किसी बीहेडिंग के साथ, या जो है वायलेंस विच आर जो कि ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ हैं, जो कि हमेशा बहुत बड़ी न्यूज़ बनते हैं। एक कोर्ट के सामने एक औरत को पत्थरों से मार देना जो है वो पाकिस्तान के नाम के साथ अटैच होता है। तो नेचुरली ये सारी चीज़ें लोगों के जहन में रह जाती हैं जिन्हें ज़्यादा नहीं पता पाकिस्तान के बारे में। लेकिन जब आप उनसे पूछें कि जी आप किसी पाकिस्तानी को जानते हैं, और उनका जवाब जब होता है हाँ, और फिर आप पूछें कि आपका उस शख्स के बारे में ख्याल है, तो क्या ख्याल है, तो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन। और एंड आई थिंक दैट्स द डिफरेंस कि जनरल पॉपुलेशन पाकिस्तान से के रेफरेंस से क्या न्यूज़ दे रही है, और एक पाकिस्तानी के रेफरेंस से वो क्या हासिल कर रही है और क्या इम्प्रेशन उसे मिल रहा है। लेकिन सर, अमेरिका के अंदर जितनी भी इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, आप देखते हैं कि उन्होंने अपना परसेप्शन मैनेजमेंट किया है बाकायदा। उन्होंने अपने म्यूज़ियम्स बनाए हैं, उन्होंने जो है वो मीडिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स दी हैं, फिर उन्होंने आर्ट और एंटरटेनमेंट को एज अ व्हीकल इस्तेमाल किया है ताकि वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इन तमाम कोशिशों में किस हद तक कामयाब रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस कन्फ्यूजन में हैं कि हमारा कल्चर है क्या। इस अमेरिका में आने के बाद पाकिस्तानी इट्सेल्फ वो जो है एक ब्रॉडर सर्कल में आता है, जो कि मुसलमान इन नॉर्थ अमेरिका। हमारा कल्चर, अगर आप इंडो पाक का कल्चर देखें, वी वर वेरी रिच इन म्यूज़िक, वी वर वेरी रिच इन पोइट्री, वी आर वेरी रिच इन डांसेस एंड ड्रेसेस। PIA आर्ट्स एकेडमी का आपको हशर पता है क्या हुआ? देयर वाज एक ज़माना था जो पाकिस्तान से टूर निकलते थे, सारी दुनिया में जाते थे और अवार्ड लेते थे। लेकिन जो है वो एस्पेक्ट कि जहां आप अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, वो बड़ी हद तक हमारे अपने अंदर से, मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के अंदर से, और बड़ी हद तक जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। एंड यही वजह है कि बनिस्बत इसके कि मेरे शहर में पाकिस्तान से या सिंध से कोई अलगोज़ा नवाज़ आए, इसके बजाय ये ख़बर आती है कि सिंध के अंदर इतने लोग बम धमाके से मर गए। बिल्कुल सही फरमाया आपने सर। लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर अगर आर्ट्स को हम फ्लरिश होता हुआ नहीं देखते तो दे मे बी सम इंटरनल प्रेशर, यू नो, लेकिन अमेरिका के अंदर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका के अंदर आप कॉन्सर्ट्स भी कर सकते हैं, आप म्यूज़िक भी कर सकते हैं, आप शॉर्ट फिल्म्स भी बना सकते हैं। तो जो अभी तक इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तानियों की, अमेरिकन पाकिस्तानीज़ की आपको
पार्टिसिपेशन नज़र आती है, मतलब आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? Yes and no. Yes, because हम जब आए थे we were immigrant. हमने जो है हम एक जद्दोजहद से गुजरे जिसमें हमें यहाँ पर अपनी तालीम हासिल करनी थी, तालीम हासिल करने के बाद नौकरियाँ ढूंढनी थी, उसके बाद फिर हमें माशरे में जगह बनानी थी, और उसके बाद और हमारी सारी की सारी जो कोशिशें थी वो बड़ी हद तक अपनी ज़ात की हद तक महदूद थी, और फिर जब ज़ात से बाहर निकली तो हमारा एक बड़ा मकसद ये था कि हम किस तरह अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपने कम से कम इस्लामी अक़दार से करीब रखें। तो सेकंड स्टेप ये था कि हम मस्जिदें बनाएं, स्कूल बनाएं, लेकिन हमारी जो नई जनरेशन निकल रही है, हमारे बच्चे, आपके बच्चे जो कि यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, और वो बड़ी हद तक पाकिस्तानी कल्चर जानते हैं और वो जानना चाहते हैं, वो लोग जो है इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। बजाय इसके कि हर एक इंजीनियर और डॉक्टर बने, वो जो है वो आर्ट्स में जा रहे हैं, वो मीडिया में जा रहे हैं, दे आर मेकिंग शॉर्ट फिल्म, दे आर गोइंग टू दी एरियाज जहाँ के हमारे अपने मुल्कों में जहाँ हम आए हैं वहाँ ट्रेनिंग मौजूद नहीं थी। एंड आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि मुस्तक़बिल करीब में हम डिफरेंस देखेंगे, लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यस, इस वक्त तक हम वहाँ नहीं पहुँचे, बिकॉज़ इन नॉर्थ अमेरिका हम जो है अभी भी हमें यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट नंबर्स में आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुए, और किसी भी इमिग्रेंट कम्युनिटी के लिए 30 से 40 साल जो है एक बड़ा अरसा नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता था कि कल्चर आमतौर पे किसी भी इलाके की जियोग्राफी डिसाइड करती है। आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आपका रवैया क्या होगा, आपके इक़दार क्या होंगे, एक दूसरे दो इंसानों के दरमियान एक मतलब इक़दार पे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होगा। तो इज़ इट रियली प्रैक्टिकल कि इंसान अपना कल्चर जो है वो सूटकेस में बंद करके एक मुल्क से दूसरी जगह ले आए, सूटकेस खोले, उसमें से कल्चर निकाले और एक मुख्तलिफ जियोग्राफी में अपना कल्चर कहीं और से इम्पोर्ट करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे? नहीं, और ये नहीं हो सकता। और जब तक हम इस चीज़ पे यकीन नहीं रखेंगे कि हम डंडे के ज़ोर पे अपना कल्चर अपने बच्चों के हलक में नहीं उतार सकते, हमें जो है उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, म्यूज़िक का इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, कल्चर का इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, हमारी इक़दार का इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, और वही इस चीज़ को लेके आगे चलेगा। हिस्टोरिकली तीसरी या चौथी जनरेशन के बाद किसी भी चीज़ को एज इट इज़ किसी तीसरे मुल्क से लाके यहाँ इम्प्लांट करना, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल दैट थिंग हैज़ सो मच अपील कि वो जो है आपको अट्रैक्ट कर सके। तो डॉक्टर साहब, फिर आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स की प्रायोरिटी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? शुड दे ट्राई टू एसिमुलेट विद द मेन स्ट्रीम, या उनको चाहिए कि वो अपनी एक इंट्रिंसिक कल्चरल कम्युनिटी बना के उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें? हम जो है वो अपने आप को माशरे से अलग करके नहीं रख सकते। अगर हम समझते हैं कि हम अपने अलग स्कूल बना के, अपने अलग मोहल्ले बना के, अपने अलग छोटे छोटे शहर बना के, जो जिस तरह हम अपने मुल्कों में रह रहे थे इसी तरह यहाँ जनरेशन्स तक रहते रहेंगे, तो ये नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है। हाँ, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं अमेरिका में, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ राइट, इट्स एन ओपन इंडिपेंडेंट कंट्री, दे कैन लिव, दे वांट टू लिव, लेकिन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। हमें जो है ये देखना होगा कि हम किस हद तक अपनी अक़दार को, अपनी रवायात को अपनी अगली जनरेशन तक ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी अगली जनरेशन को जिस मुल्क से हम आए हैं उसका एहतराम ज़रूरी होगा। मैं अपने बच्चे को किस तरह अपने मुल्क का एहतराम सिखा सकता हूँ कि जब वो पाकिस्तान जाता है और एक हफ़्ते रहता है, और जब वो टीवी खोलता है और वो जो है वो 20 कत्ल की खबरें सुनता है, और वो जब टीवी खोलता है वो लोगों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखता है, और वो जब रोड पे निकलता है वहाँ कॉन्वॉय बंदूकें लटकाए एक दूसरे के पीछे
ایک آدمی کے پیچھے 10 گاڑیاں اور اس میں جو ہے لوگ بندوقیں لٹکائے بیٹھے ہیں. تو میں اس کے دل میں کہاں سے اس ملک کی عزت پیدا کروں. ڈاکٹر صاحب, سر تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم اینڈ شیئرنگ یور ویوز ود اس. تھینک یو. ناظرین, اس کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر ملاقات ہوگی. خبر جو آپ پر اثر انداز ہو سکتی, خبر جو آپ کے ماحول کو بدل دے, وہ خبر جو آپ کی دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے والی, وہ خبر جانیے مجھ سے, عائشہ خالد سے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب. آپ 2001 سے اپنا کے ممبر ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم ٹو اسپیک ٹو اس. تو سر, سب سے پہلے مجھے یہی بتائیے کہ ہالی ووڈ کی فلمز میں اسٹیریوٹائپس نظر آتی ہیں ہمیں, ٹھیک ہے, اور ہر ایتھنیسٹی کے ساتھ ایک اسٹیریوٹائپ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. اب عام طور پہ آج کل جب ہم ٹیلی ویژن ٹرینڈس دیکھتے ہیں تو انڈینس کو جب دکھایا جاتا ہے تو ان کو ایز گیکس دکھایا جاتا ہے, نرڈز دکھایا جاتا ہے, کمپیوٹر ایڈکٹس کے طور پہ فیچر کیا جاتا ہے. جبکہ پاکستانیوں کو جب جس اسٹیریوٹائپ میں کاسٹ کیا جاتا ہے وہ ابھی بھی وائلنٹ ہے. جیسے اسکیپ پلان میں آرنلڈ شوارزنیگر کی فلم میں دیکھ رہا تھا, تو اس کے اندر جو پاکستانی کیریکٹر از بیسیکلی اے مرڈرر, رائٹ. اب جب آپ اپنا جیسی کانفرنسز میں آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کا سائنس, خاص طور پہ میڈیسن میں اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے, تو ویئر از دس اسٹیریوٹائپ کمنگ فرام اینڈ وائی از اٹ اسٹل سو مارکیٹیبل؟ دیکھیں, پرسنلی اگر آپ لاسٹ 15-20 ایئرس دیکھیں تو انفارچونیٹلی وائلنس ان پاکستان ہیز بیکم سچ اے نارم کہ ظاہر ہے وہی اسٹیریوٹائپ یہاں پہ پک ہوتا ہے, اینڈ اٹس انفارچونیٹ, بٹ آئی تھنک کہ اٹ از ٹرو ٹو سم ایکسٹینٹ آلسو دیٹ موسٹ آف آر پیپل دیئر آر اسٹرگلنگ تھرو دس وائلنس. اور وہی وائلنس جس میں لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, ظاہر ہے یہ ساری اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں, اسٹیٹ کی وہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کا جو برنٹ ہے وہ ہم سب کو بھگتنا پڑتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از دا. تو اس کو کامبیٹ کرنے کے لیے, اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پاکستانی کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یہاں کے حوالے سے یا پاکستان امریکہ کے حوالے سے؟ دیکھیں, جو امریکن پاکستانی ہیں وہ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ٹو ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ, کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ ایک جو وائلنس وہاں پر ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اور اس کی کیا سولوشنس ہیں, جو کہ ظاہر ہے اتنی سمپل چیز نہیں ہے, اٹس اے کمپلیکیٹڈ ایشو. لیکن سرٹن چیزیں بالکل واضح ہیں کہ نمبر 1 جو ہمارا مذہب ہے اس کو ظاہر ہے لوگوں نے ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا ہے, ایز اے پولیٹیکل کیپٹل استعمال کیا ہے. تو جو امریکہ میں ہمیں جو سرٹن چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہاں پہ ایک معاشرہ ہے جس میں سارے مذہبوں کی عزت ہوتی ہے, لیکن جو اسٹیٹ ہے وہ کسی مذہب کو اڈاپٹ نہیں کرتی. تو میرے خیال میں سب سے پہلی چیز جو پاکستان یا اسلامی ملکوں میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سارے مذہبوں کی عزت کی جائے اور اسٹیٹ جو ہے اس کا کوئی مذہب نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از اے گڈ اسٹارٹ. دیکھیے سر, ایک طرح سے میں اتفاق بھی کروں گا, لیکن اس کے ساتھ کچھ کمپلیکیشنز بھی ایسوسیٹڈ ہیں. اور جیسے پاکستان جو ہے وہ اس کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے, اور اپنے ایک جیوگرافک کانٹیکسٹ کے اندر اٹ ہیز اے ہسٹری. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے پاکستانی وہاں سے اپنا مخصوص جغرافیہ چھوڑ کے جب آتے ہیں اور وہ وہی والے نظریات لے کے جانا چاہیں, وہ وہی والا کلچرل ویلیوز لے کے جانا چاہیں, تو امریکہ میں جب آتے ہیں تو ان کی ایکسیپٹیبلٹی پہ وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, امریکہ کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ انٹیگریشن کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ کم سے کم جب میں آیا تو ایک آپ سمجھ لیں اسلامی معاشرے سے یہاں آیا, لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں پہ اسلام زیادہ فریلی پریکٹس ہوتا ہے. یہاں پہ مسجدوں میں آپ کو کچھ بھی بولنے کی اجازت ہے, سوچنے کی اجازت ہے. میری سوچ بھی یہاں آتے ہوئے ایسی نہیں تھی, ظاہر ہے میری سوچ پاکستان کے حساب سے تھی, لیکن یہاں میری سوچ مجھے سوچنے کا, سمجھنے کا موقع ملا. تو کچھ تو پاکستانی, لیکن وہ کیا تبدیلیاں تھیں جو آپ کی سوچ میں, اگر آپ بریفلی ایکسپلین کر سکیں؟ دیکھیں, میری جو سب سے بڑی تبدیلی میری سوچ میں آئی وہ یہی تھی کہ یہ مذہب ایک پرسنل ایشو ہے.
جو پالیسیز اسٹیٹ کی بنتی ہیں وہ لوگوں کی روزمرہ کی ڈیفیکلٹیز پہ بنتی ہیں. وہ روزمرہ کی ڈیفیکلٹیز کیا ہیں؟ ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے, ان کی صحت کا مسئلہ ہے, ان کی روزگار کا مسئلہ ہے, اکانومی کا مسئلہ ہے. یہ اکنامک ریالٹیز ہیں. مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہمارے ملک میں مذہب جو ہے لوگوں نے ٹھیکیداری سمجھی ہوئی ہے کہ جی یہ سنی ہے, یہ شیعہ ہے, سنی ہے تو یہ بریلوی ہے, یہ دیوبند, مطلب وہ چیزیں جو کہ لوگوں کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے تو لازمی ہیں لیکن اسٹیٹ کی پالیسیز کے لیے ان کا رول اتنا نہیں ہے. تو یہ ایک میجر چیز تھی جو مطلب میں نے یہاں دیکھی, اور یہی چیلنج میرا خیال ہے یہاں بھی جو معاشرہ ہے اس کو ہے کہ جب وہ ایک سیکولر اس کے اندر پراسپر کرتا ہے تو اس کی کیا پھر سوچ ہوتی ہے اس جگہ کے لیے جہاں وہ چھوڑ کے آیا ہے. ضرور. لیکن اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی جنریشن گیپ نظر آتا ہے؟ بیکاز فرسٹ جنریشن جیسے آپ آئے پاکستان سے تو آپ ایک پاکستان کے انداز سے بھی سوچنا جانتے ہیں اور آپ کے کچھ ویلیوز جو ہیں وہ آپ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں, لیکن جو نیکسٹ جنریشن جو یہیں پیدا ہوتی ہے a lot of times they feel this out of sync کہ یہ جو ویلیوز ہمارے والدین ہمارے اوپر نافذ کر رہے ہیں یہ ہماری حقیقی ضروریات کو ایڈریس ہی نہیں کر رہی ہیں. سو اس حوالے سے آپ نے کچھ ڈسکنیکٹ محسوس کیا ہے بٹوین دا نیو جنریشن اینڈ دا فرسٹ جنریشن آف امیگرینٹس؟ دیکھیں بالکل ڈسکنیکٹ ہے, اور وہ ڈسکنیکٹ بھی ایک نیچرل ڈسکنیکٹ ہے. یعنی جس طرح میں اپنے 25-30 سال پاکستان میں رہا اور پھر میں یہاں آ گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ظاہر ہے یادیں وہاں کی بھی ہیں, ایک انڈرسٹینڈنگ وہاں کی بھی ہے, لیکن میرے بچوں کو تو وہ اگر میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں تو وہ پاکستانی امریکنز نہیں ہیں, وہ امریکنز ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے مضبوط ہونا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک ایسٹ ہیں کہ وہ یہاں پر فلرش کریں, یہاں کی چیزوں کو سمجھیں. تو میں اس کو ڈسکنیکٹ نہیں سمجھتا, میں ایک نیچرل ایولیوشن سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ہمارے بچے یہاں کے ایشوز, ان کے چیلنجز ہوں گے, بٹ نیچرلی ان کا ہم سے کنیکشن ہوگا. تو وہ ایک پاکستان سے آپ سمجھ لو سیکنڈری کنیکشن ہوتا ہے. مطلب پرائمری کنیکشن تو ظاہر ہے ہم لوگوں کا ہے جو وہاں سے وقت گزار کے یہاں آئے. ڈاکٹر صاحب سر, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم ٹو اسپیک ٹو اس. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل فاروقی صاحب جو 1997 سے امریکہ کے اندر ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ بات کرنے کا. یہ بتائیے 1997 سے لے کے اب تک مسلمانوں کے اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے پرسیپشن میں کوئی تبدیلی آئی ہے امریکہ میں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے سینسیٹیو ٹاپک پہ وچ از ویل نیڈیڈ رائٹ ناؤ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. جی یقیناً 97 اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. صرف پاکستان کے ریفرنس سے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے ریفرنس سے, کیونکہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو بینگ اے مسلم کنٹری وی ہیو بین سین ایز اے مسلم کنٹری آلسو. تو ہماری آئیڈینٹی دو ہے, ایک بینگ اے پاکستانی اور دوسرا بینگ اے مسلم. اور دنیا 9/11 کے بعد کمپلیٹلی چینج ہو گئی. تو وہ پرسیپشن جو 9/11 سے پہلے تھا جب میں یہاں آیا تھا 97 میں, وہ اور 2000 کے بعد جب یہ 9/11 کے بعد ہوا ہے بہت فرق ہے. دونوں چیلنجز میں بھی فرق ہے اور ظاہر ہے اس کے پرسیپشن کس طرح. پہلے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں, اب اس کو اگر ہم پاکستان اور مسلمان کے ریفرنس سے الگ الگ دیکھیں تو پاکستان کے ریفرنس سے تو بہت سارے لوگ شاید پاکستان کو یہاں جانتے بھی نہیں تھے. جب شروع میں آیا اور جب میں نے یہاں ریزیڈنسی شروع کی 97 میں, یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے, اس وقت لوگ جب بتاؤ کہ کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں, پاکستان کے ہیں, تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کہاں ہے, بلکہ بعض دفعہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ کیا یہ انڈیا کا پارٹی ہے. تو بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ پاکستان انڈیا سے ایک الگ اینٹیٹی اور اس کی شناخت ہے. پھر یہ ہوا کہ 9/11 ہو گیا, اور 9/11 کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں اور اس کے بعد جس طرح مسلمانوں کا, میں اس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ ایک فاسٹ فارورڈ ہوا کلچرلی یہاں پر اور پولیٹیکلی بھی, کہ وہ چیزیں جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید وقت کے ساتھ صدیاں لگیں گی مسلمانوں کو وہاں تک پہنچنے میں, وہ شاید سالوں میں پہنچ گئے وہاں پر. اور وہ بہت بڑے چیلنجز اپنے ساتھ لے کر آئے, وچ از اے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ان بوتھ. کہ بلیسنگ اس طرح سے کہ جس چیز کے لیے آپ کو برسوں محنت کرنی پڑتی ہے اپنی شناخت بنانے میں, وہ بہت جلدی ہو گئی. اور ڈسگائز اس طرح کہ وہ شناخت تو بہت زیادہ پازیٹیو نہیں تھی انیشلی, لیکن آہستہ آہستہ اب اس کو ریئلائز کیا جا رہا ہے کہ یہ پازیٹیو بھی ہے اور یہ وہ نہیں ہے جو تھا, جو جس طرح پینٹ کیا گیا. تو وہ چیلنجز اپنے ساتھ رہے. پاکستان وہاں پہ جو لیگزنگٹن میں پاکستانی لیگزنگٹن کی لائبریری ہے لوکل, انہوں نے ہم سے کہا کہ پاکستان ڈے ہے, اور ہم نے ان کو جب اپروچ کیا تو انہوں نے ہم کو الاؤ کیا کہ ہم پاکستان کے کلچر کو شوکیس کریں لیگزنگٹن کمیونٹی کے اندر.
تو ہم نے وہاں پہ جتنی ان کی 5 برانچز ہیں ان میں ہر ایک میں جس میں پاکستان کے ڈریسز، فوڈ، چائے اور کپڑے اور مختلف ڈیکوریشن کی چیزیں، وہ ساری کی ساری 5 لائبریریز میں سجائیں، اور وہ بہت سکسیزفل تھا. اس میں بے شمار لوگ آئے، انہوں نے دیکھا، ہمارے اسٹال پہ لوگ کھڑے تھے جس میں ینگز اور ہمارے سینئرز بھی، اور انہوں نے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے. تو دیٹ از اے کائنڈ آف تھنگ وچ پیپل ہیو بین ڈوئنگ. اس کے علاوہ لاسٹ ایئر جب میں آپ کی کا پریزیڈنٹ تھا، یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، لیکن چونکہ یہ میری پرسنل ایکسپیرینس ہے. ضرور کہ ہم نے وہاں پہ جب آپ کی لوکل چیپٹر میٹنگ کی تو وہ اٹ ہیپن ٹو بی آن 23 مارچ. تو لوکل میئر اس میں چیف گیسٹ تھے. تو ہم نے میئر کو جا کے پہلے بتایا کہ بھئی 23 مارچ کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے کلچر میں. تو انہوں نے 23 مارچ کو لیگزنگٹن میں پاکستان ڈے ڈکلیئر کیا. تو ہم میں سے ہر فرد جو ہے وہ پاکستان کا ایمبیسڈر ہے. تو جو لوگ پبلک انٹریکشن میں ہیں، جیسے میں خود ہوں، میرے مریض مجھے دیکھتے ہیں اور مجھ سے بات کرتے ہیں، تو عموماً ایک سوال ضرور کرتے ہیں وہ کہ ویئر آر یو فرام. اور اگر ہمارا انٹریکشن ان کے ساتھ اچھا ہے اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وی آر فرام پاکستان، تو وی فیل سو پراؤڈ کہ دے آر گیٹنگ اے گڈ امپریشن آف پاکستان. وہ پاکستان کے بارے میں ایک اچھا تاثر لے کے جا رہے ہیں. تو ہمیں ہر فرد کو جو ہے یہ احساس، ایکچولی ہم لوگ کی، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ ہم لوگ کی عادت جو ہے وہ شکایت کرنے کی بہت ہو گئی ہے. اور جس کو کسی شاعر نے اس طرح بہت اچھی طرح یہ کہا ہے کہ محض باتیں اندھیروں کی، فقط قصے اجالوں کے، چراغ آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے. تو اگر ہم میں سے ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور چراغ آرزو لے کے نکلے، تو ہم پاکستان کا وہ پرسیپشن جو انفارچونیٹلی ڈیولپ ہو گیا ہے اس کو ہم بہت آسانی سے بدل سکتے ہیں. کیونکہ جو لوگ خبروں میں سنتے ہیں وہ بالکل الگ ہے، اور جب لوگ پرسنلی کسی سے ملتے ہیں اور ایک اچھا تاثر لے کے اٹھتے ہیں تو وہ ان خبروں کے اثر کو کمپلیٹلی زائل کر دیتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی سن رہے ہیں اس میں. تھینک یو ویری مچ. تھینکس فار ہیونگ می. کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ تو ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں رفت چغتائی صاحبہ کے ساتھ، پاک پیک کی پریزیڈنٹ ہے. رفت، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم ٹو اسپیک ٹو اس. یو ویلکم. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، ایک میری دوست ہیں جو فارماسسٹ ہیں پاکستانی، جو حجاب پہنتی ہیں، اور ایک دفعہ وہ اپنی جاب پہ تھیں کہ ایک خاتون آئی دوائی لینے کے لیے، اور ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک حجاب میں خاتون جو ہے وہ فارماسسٹ کیسے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ آئی یو شیور یو ار اے فارماسسٹ؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ اپنے مینیجر کو بلوائیں، میں مینیجر سے پوچھوں گی کہ آپ فارماسسٹ ہیں یا نہیں ہیں. تو مینیجر نے آ کے کنفرم کیا کہ یہ فارماسسٹ ہیں، پھر انہوں نے دوائی خریدی ہے. ڈو یو کم اکراس سچ prejudice or such stereotypes? Definitely. After 9/11, a lot of Muslims did go through that, and are still going through. In fact, if you talk about, اگر آپ سوچیں کہ آپ پاکستانی ہیں اور بھی بولیں کہ آپ پاکستانی ہیں on top of that، تو پھر وہ اور بھی زیادہ بیکلیش ہوتا ہے. بیکاز پیو رپورٹ کے حساب سے about 80% جو امریکنز ہیں they think of پاکستانیز کہ وہ ٹیررسٹ ہیں سارے. اور اب پوائنٹ یہ آتا ہے کہ کیسے ہم اس چیز کو چینج کریں، اسٹیریوٹائپ کو کیسے چینج کریں، کیا کرنا چاہیے ہمیں یہاں پہ. کیونکہ پاکستانی امریکن ڈیاسپورا جو ہے اٹس ویری ایفلوئنٹ اور بڑے پروڈکٹیو امریکن سٹیزنس ہیں. تو ہمیں ضرورت صرف ایک چیز کی ہے، ٹاکنگ آن بہاف آف پاک پیک، کہ پاک پیک کے بیسس پہ ہمیں انوالوڈ ہونا چاہیے. یہاں پہ جتنے ہم انوالو ہوں گے پولیٹیکلی ایز ویل ایز سوشلی، آپ لوگ سب پاکستانی جو ہیں ان کو کوشش ہونی چاہیے کہ جتنے بھی بورڈز پہ ہو سکتے ہیں بیٹھیں بورڈ کی سیٹس پہ، ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز لیں، تاکہ آپ کی وائس جو ہے وہ سنائی جائے، آواز. اور وہ جب آپ کی آواز سنائی جائے گی تو آپ اپنے امیج گریجولی خود بخود چینج ہونا شروع ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کا لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہونا، جی، ہاؤ افیکٹو از دیٹ ایز اے اسٹیریوٹائپ شیٹرنگ اسٹریٹجی؟ لیڈرشپ سے میری مراد یہ کہ آرگنائزیشنس کی کو جب خواتین ہیڈ کرتی ہیں، این جی اوز کو ہیڈ کرتی ہیں، ڈز دیٹ ہیلپ؟
In my profession as the president of PAC, بہت warmly لوگوں نے کیا، مجھے ایکنالج کیا، اور ابھی میں ان کو لابی کر رہی ہوں، موٹیویٹ کر رہی ہوں لوگوں کو، تو لوگ بہت ایکسیپٹیبل ہیں اس چیز کے، کیونکہ آئی تھنک اس لیے کہ پاس میں بھی میں نے بہت پولیٹیکل کام کیا ہے تو لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا، لیکن میں ایک اور چیز کر رہی ہوں اسٹریٹجی کہ میں اپنے ساتھ بہت ساری اور عورتوں کو لے کر آ رہی ہوں، کیونکہ صرف رفت نہیں ہونی چاہیے، بہت ساری رفتس ہونی چاہیے جو کہ مجھے ریپلیس کر سکیں، اور ہو جاتا ہے یہ، جیسے اسلامک سینٹر میں بھی میں ٹین ایجرز کو پڑھاتی تھی، ینگ بچوں کو، تو وہ تھوڑا سا امیج شروع میں تھا، باقی جو مسجد کے لیڈرز تھے کہ یہ عورت ان کو ماڈرن اسلام سکھا رہی ہے کہ کیا ہے یہ عورت ہے، تو پر گریجولی میں نے ان کو مینٹر کرنا شروع کیا اور عورتوں کو پڑھانے کے لیے۔ اب آپ ہماری مسجد دیکھیں تو اس میں ساری عورتیں ہی ہیں لیڈرشپ رولس۔ یہ بتائیے کہ ہیو یو ایور فیلٹ جب بھی پاکستانی امریکہ میں ہوتے ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ہم کنسیشنز مانگنے لگتے ہیں کہ جی ہمیں حجاب بھی پہننا ہے، دفتر میں ہمارے لیے نماز کا بھی اہتمام کیا جائے، وی آر ویری assertive and rightfully so، لیکن اپنے ملک میں جو ہے ہم مائنورٹیز کو وہ کنسیشنز نہیں دینا چاہتے جو ہم بیرون ملک ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ کو بتاؤں یہ چیز تو بہت ہرٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ قائد اعظم کی ویژن نہیں تھی کہ مائنورٹیز کو وہ رائٹس نہ دیا جائے۔ قائد اعظم کی ویژن تو یہ تھی کہ سب مائنورٹیز کو بھی ایز پاکستانیز ہی ٹوٹلی ایکسیپٹ کرنا ہے، اور ان کے بھی وہی رائٹس ہوں گے جو کہ مسلم پاکستانیز کے ہیں۔ تو یہ چیز پھر بادر کرتی ہے بہت کہ جس بیسس پہ پاکستان بنا تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ ہمارا ریلیجس فنیٹکس جو ہیں وہ ہائی جیک کر رہے ہیں ہمارے ملک کو۔ اب وہ کانسٹیٹیوشن آپ دیکھ لیجئے، اٹس این اسلامک کانسٹیٹیوشن، ویری کلوز، بہت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کانسٹیٹیوشن تھا اس سے بہت کلوز ہے، پر انہوں نے بھی پناہ دی تھی نان مسلمس کو، پروٹیکشن دی تھی نان مسلمس کو، عورتوں کے ان کے رائٹس دیے تھے۔ میں جب کبھی کوئی ٹاک دیتی ہوں آن ویمن ان اسلام، اور میں رائٹس بتاتی ہوں عورتوں کے اور آبلیگیشنز بھی بتاتی ہوں ساتھ، تو بہت سارے نان مسلمس کہتے ہیں کہ ہم اسی وجہ سے مسلمان ہو جانا چاہتی ہیں کیونکہ مسلمان عورتوں کو اتنی رائٹس ہیں۔ تو یہ تو آئی تھنک اگین آپ اسٹیریوٹائپ کی بات کریں تو کلچرلی ہم لوگ ریگریس کر رہے ہیں پاکستان میں، بجائے اس کے کہ امپروو کریں۔ عرفت یہ بتائیے کہ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کو جس مخصوص انداز میں نارتھ امریکن مسلم انٹرپریٹ کرتا ہے، رائٹ، اور جس مخصوص انداز میں پاکستان میں انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس میں دیر از اے ہیوج ڈسکنیکٹ سم ویئر؟ بالکل بالکل بہت ہے، اس لیے اس کی ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ہم مسلمان خود سے اپنا مذہب نہیں سمجھ پائے اور نہ ہی سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم ایزی وے آؤٹ لے رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہمیں بتا دے تو ہماری پوری ہو گئی رسپانسبلٹی، جبکہ اسلام میں کیٹیگورکلی کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا مذہب خود جانے۔ عرفت، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم اینڈ شیئرنگ یور تھاٹس ود اس۔ ناظرین، یہ تھی رفت چغتائی اور میں ہوں انڈیپینڈنس ایونیو کے ساتھ عبدالعزیز خان۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔